24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन चौथी जमात की उर्दू के बाब नंबर 2 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है नात। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म का मफ़हूम समझते हुए लय और आहंग के साथ पढ़ सकें, एराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को पहचान सकें, नज़्म या अशआर को नस्र में तब्दील करके लिख सकें, अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश है, ताहम यह हरफ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। अब देखिए, पहला सवाल मोहतरम टीचर हमने ऐसा रखा है जिसकी वजह मैं आपसे पहले शायद एक से ज़्यादा मरतबा ज़िक्र कर चुका हूँ कि हम मालूम से नामालूम की तरफ जाना चाहते हैं, और हम चूँकि इससे पिछला बाब ही था वो पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हमने काफ़ी तफसील के साथ हम्द की तारीफ़ की थी और बताया था सूरह फातिहा के हवाले से। अब फातिहा के मानी भी आगाज़ के हैं, तो इसलिए ये सवाल करना बनता है कि हम्द किसकी तारीफ़ में होती है। इसका जवाब यकीनन बच्चे दे पाएंगे। अगला सवाल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं। ये भी चूँकि इससे पहले 3 जमातों में बच्चे पढ़ चुके हैं, हर किताब में दूसरा बाब नात का होता है, तो इसका जवाब भी बच्चे दे पाएंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को नात कहते हैं। फिर आप पूछेंगे कि आप में से किस किस को कोई नात याद है। देखिए, आप भी जानते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो नात पढ़ते हैं और तरन्नुम से पढ़ते हैं। तो नात हो सकता है कोई बच्चा ऐसा मिल जाए जो कहे कि हाँ, मुझे नात याद है। आप उससे पूरी नात या नात के चंद अशार सुन सकते हैं। आप में से कौन तरन्नुम से नात पढ़ सकता है? चूँकि आम तौर पर रिवायत यही है कि नात तरन्नुम से ही पढ़ी जाती है, और हम सारा साल मुख्तलिफ महाफिल में नातें पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो नात से तकरीबन सब बच्चे वाकिफ़ हैं। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा आपको मिल जाए आपकी क्लास में जो तरन्नुम से नात पढ़ सकता हो, तो उससे भी आप पूरी नात या नात के चंद अशार तरन्नुम से सुन सकते हैं। और आखिरी सवाल है
کہ نعتیہ کلام سننے کے کیا آداب ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کوئی نعتیہ محفل اٹینڈ کی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں لوگ کس طرح ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں اہم بات یہی ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ نعت سنتے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں، وہ کسی اور سرگرمی میں مصروف نہیں ہو سکتے، اور بہت ادب سے، بہت احترام سے نعت سنی جاتی ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں، اور ظاہر ہے آپ بتائیں گے کہ اچھا بھی بچوں، آج ہم نعت پڑھنے جا رہے ہیں، اس باب کا موضوع ہی نعت ہے۔ اب اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بحر اور لے کے بارے میں معلوم ہوگا اب تک یقیناً، لیکن آپ بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بچوں، جب کوئی اشعار ہو، ضروری نہیں ہے کہ نعت ہی ہو، کوئی بھی اشعار ہو، کوئی شعر ہو، تو اس کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے اسے پڑھا جائے گا، ورنہ شعر نہیں رہتا اور شعر نہیں لگتا۔ بحر کا مطلب ہے وزن، اور لے کا مطلب ہے سر، یعنی وہ جو ایک موسیقیت کا عنصر ہے اشعار میں، اس کو قائم رکھا جائے۔ نعت: رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے، اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے، ساری خلق میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے، ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے، ان کا پیارا نام محمد، پاک نبی کہلانے والے۔ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے، اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ ویرانے، خلق، اچھائی، اس لفظ میں چیم ہے 6 کا جو یہ مرکب حرف ہے، اس کے اوپر شد کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس کو شد کے ساتھ پڑھیں گے، شد کے بغیر لوگ اس کو اچھائی پڑھ جاتے ہیں، جو غلط ہے۔ اچھائی، اچھا، اچھائی۔ احسان، لفظ تو احسان ہے، مگر ضرورت شعری کے تحت اسے احسان پڑھا جائے گا، چونکہ آخر میں نون غنہ ہے۔ پیارا، یہ لفظ عام استعمال میں ہونے والا لفظ ہے، مگر اس میں خاص احتیاط صرف اتنی چاہیے کہ پے کے نیچے زیر نمایاں طور پر نظر آئے۔ پیارا نہیں کہنا، پیارا، پیارا۔ محمد
عام طور پر اس لفظ کو صحیح بولا جاتا ہے، مگر تھوڑی سی کمی بعض اوقات یہ پائی جاتی ہے کہ میم چونکہ شد اور زبر کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی میم کے بعد جو ہے اس پہ آپ نے زور دینا ہے، تبھی دوسری میم کی شد کے ساتھ آواز پیدا ہوگی۔ محمد، محمد۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بگڑی بات، کوئی کام جو پورا نہ ہو پائے۔ ظاہر ہے کوئی معاملہ ہو جو بگڑ جائے، مطلب خراب ہو جائے کام، اسی لیے لکھا ہے کہ کوئی کام جو پورا نہ ہو پائے۔ ویرانہ، ویران سے ویرانہ، ویران اس میں صفت ہوگا اور ویرانہ اس میں اجاڑ اور غیر آباد جگہ۔ ویران، ویران، پھر ویرانی اور پھر ویرانہ۔ تو ویرانہ ظاہر ہے ایسی جگہ ہوگی جہاں ویرانی ہو، جو ویران ہو، کچھ نہ ہو، وہاں اجاڑ ہو، کوئی آبادی بھی نہ ہو، تو اسے ویرانہ کہتے ہیں۔ خلق، مخلوق، لوگ، سب چیزیں۔ احسان، پہلے بتا چکا ہوں کہ احسان ہے لفظ، ضرورت شعری کی کے لیے اس کو احسان کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بھلائی، مہربانی، مہکانا، خوشبو پھیلانا۔ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد لفظ کے لغوی معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا۔ دیکھیے ہم نے حمد لفظ کے بارے میں اتباع کی، تو حمد سے پھر محمد ہوا۔ حمد کا مطلب تعریف ہے، تو محمد کے معنی ہوئے بہت تعریف کیا گیا۔ نبی، پیغمبر، خدا کا پیغام پہنچانے والا۔ اب دیکھیے نبی کے معنی کے طور پر لفظ رسول نہیں لکھا۔ نبی اور پیغمبر ایک ہی معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، مگر نبی یا پیغمبر اور رسول کے معنی میں فرق ہے۔ رسول وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب بھیجی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اور نبی بھی ہوگا، لیکن ہر نبی یا پیغمبر رسول نہیں ہو سکتا۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ پہلا شعر، میں محترم ٹیچر آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، آج میں پھر تاکید کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ یہ جو کتابوں پر ہر باب پر میں ایک آپ کے ساتھ ٹیوٹوریل سیشن کر رہا ہوں،
تو یہ سننے اور دیکھنے سے پہلے، چونکہ یہ آڈیو ویژول ہے، سننے اور دیکھنے سے پہلے آپ اپنے پہلو میں یہ کتاب ضرور رکھیں، چونکہ بعض نظموں کے معاملے میں خاص طور پر میں یہ کیا کروں گا کہ میں شعر کا حوالہ دے دیا کروں گا، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے پہلا شعر، تو کتاب آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کم از کم وہ شعر دیکھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھوں گا۔ اب پہلا شعر ہے کہ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے۔ اب یہ رحمت بن کر آنے والے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ تو بچے بھی سمجھ جائیں گے، مگر یہ جو لکھا ہوا ہے کہ بگڑی بات بنانے والے، تو یہ پھر میں نے دو جملوں میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا عرب معاشرہ برائیوں اور خرابیوں کا مرکز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے اور نیکی پھیلا دی۔ میں محترم ٹیچر جب آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مطالعے کی عادت ڈالیں اور ہر سبق کی بھرپور تیاری کر کے آئیں کلاس میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت اچھی مثال آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے کہ اب ایک مصرع ہے بگڑی بات بنانے والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب معاشرہ، جیسے یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، برائیوں اور خرابیوں کا مرکز تھا۔ آپ کوئی اس زمانے کی تاریخ اٹھا کے اگر پڑھنے کی کوشش کریں، وہ معاشرہ کیسا تھا، لوگ کیسے تھے، میں بلکہ ایک کتاب کا تذکرہ کرتا چلوں، ایک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب ہے، محسن انسانیت، جو ایڈیشنز کے اعتبار سے شاید اس ملک میں ریکارڈ ہے کہ اب تک اس کے کتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اس میں میں جب پڑھ رہا تھا کہ عرب معاشرہ کس طرح کا تھا نبوت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، خوفناک عالم تھا۔ تو آپ کو اگر میں کہتا ہوں کہ مطالعہ کریں تو میں آپ کو اس محدود وقت میں کیا کیا بتا سکوں گا، تو آپ کو تفصیل اگر معلوم ہوگی کہ عرب معاشرہ کن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا تھا، تو آپ بچوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں گے کہ ان برائیوں اور خرابیوں والے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے اور انہوں نے اس معاشرے کو بدل کر رکھ دیا اور نیکی پھیلا دی۔ دوسرا شعر کہ اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے۔ اب دیکھیے، ویسے اگر آپ لفظی معنی کی بات کریں تو بڑے سادہ ہیں، اور پھر سمجھ بھی نہیں آتی کہ بات یہ نعتیہ شعر کیسے ہوا، ہم کیسے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ سے ملائیں۔ اب دیکھیں، صرف اگر آپ الفاظ پر غور کریں کہ دنیا ویران تھی، یعنی اجاڑ تھی، غیر آباد تھی، اب اس طرح تو نہیں تھا، انسان تو تھے، آبادیاں تو تھیں، پھول ہی پھول کھلانے والے،
یہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ تشبیہ ہے، اور اشارتاً بات کی گئی ہے کہ خرابیاں ہی خرابیاں تھیں، اس لحاظ سے ویرانہ تھا، برائیاں ہی برائیاں تھیں، اس لحاظ سے ویرانہ تھا۔ اور جیسے ویرانے میں اگر پھول کھل جائے تو دنیا کیسے بدلتی ہے، تو اسی طرح برائیوں اور خرابیوں کی وجہ سے ویرانی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک نیا پیغام دیا، ایک زندگی کا ایک نیا تصور پیش کیا، اس سے نیکی پھیلی، تو یوں وہ ویرانہ گلزار بن گیا، یعنی اس میں پھول ہی پھول کھل گئے۔ اب میں نے یہاں لکھا ہے دوسرا شعر کے بعد کہ پھول رنگین پتیوں کے اس گچھے کو کہتے ہیں جس سے بعد میں پھل یا بیج نکلتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی بنیاد ڈال دی، پھول پیدا کر دیے جس میں پھر پھل لگتے رہے، بیج نکلتے رہے۔ پھول ہی پھول کھلانے سے مراد ہے ایک نیا پیغام پھیلانا جس میں نیکیوں، بھلائیوں اور محبتوں کی خوشبوئیں تھیں۔ اس کے بعد ہے ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے۔ اب یہ جو مصرع ہے نا، ایک بنایا نیک بنایا، محترم ٹیچر، اگر میں آپ سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں بار بار کہ کوئی سبق پڑھانے سے پہلے آپ جب تیاری کرتے ہیں، اگر تیاری کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ میں خود جب یہ نعت پڑھ رہا تھا اس سیشن کے لیے، اب یقین کریں گے محترم ٹیچر کہ میں اس مصرعے پر آ کر رک گیا کہ میں ایک بنایا نیک بنایا کی تشریح کیا کروں۔ تو پھر مجھے کچھ سمجھ آئی کہ ایک بنایا نیک بنایا کا مطلب ہے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک نظریے پر جمع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، ان کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا۔ ایک بنایا، یوں وہ ایک بن گئے، یعنی ایک پلیٹ فارم تلے جمع ہو گئے اور ایک نظریے کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور یوں اس کے بعد پھر وہ لوگ نیک ہو گئے۔ اور اگلا مصرع ذرا آسان ہے سمجھنا کہ یہ ان کا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے، بالکل احسان ہے، کیونکہ وہ اگر یہ کام نہ کرتے تو لوگ پھر برائیوں میں مشغول رہتے۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے کہ اعراب کی تبدیلی سے ایک جیسے حروف تہجی والے الفاظ کے تلفظ اور معنی میں تبدیلی۔ صفحہ نمبر 13 پر زبان شناسی کے تحت یہ سرگرمی ہے، اور حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کو پہچان سکیں۔ محترم ٹیچر، یہ بہت دلچسپ اور
علمی سرگرمی ہے، زباندانی کے حوالے سے بہت مفید سرگرمی ہے، اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ بچے اس میں بہت دلچسپی لیں گے، چونکہ ان کو یہ ذرا مختلف سی سرگرمی لگے گی۔ اور یہ سرگرمی ہے، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 13 پر، یہ ایک سرگرمی ہے کہ درج ذیل الفاظ کو اعراب کے مطابق پڑھیں اور ان کے معنی سمجھیں اور ان کا تلفظ بھی نوٹ کریں۔ اب یہ تو صرف 8 الفاظ ہیں، لیکن اگر حروف تہجی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ انہی حروف تہجی پر مشتمل کتنے الفاظ ہوئے، تو پھر تو صرف 4 بنتے ہیں۔ اب دیکھیے، زہرا، معنی میں فرق دیکھیے، تلفظ میں فرق دیکھیے۔ انسانی جسم کا پتا نام کا چھوٹا سا عضو، پتا، بڑے تو سب واقف ہیں، بچوں کو شاید نہ معلوم ہو۔ زہرہ ایک سیارہ ہے، پلینٹ ہے۔ سوا، سوا کا مطلب ہے 1 جمع 1/4، اور سوا زیادہ۔ سلائی، کپڑوں کا سیا جانا۔ سلائی، یہ جو آنکھ میں سرما ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، گول پتلی سلاخ۔ عالم، بہت پڑھا لکھا شخص، اور عالم، جہان۔ آپ بچوں کو یہ سمجھائیے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے اور اعراب کے ساتھ الفاظ کے تلفظ اور معانی میں۔ دوسری سرگرمی ہے کہ نعت خوانی اور اس کے آداب پر جملے لکھنا۔ یہ صفحہ نمبر 13 پر تخلیقی لکھائی کے تحت ہے۔ حاصل تعلم ہے کہ طلباء اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں۔ تو یہ اس میں پھر آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ جملے لکھوانے سے پہلے طلباء کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ انہیں پھر لکھنے میں آسانی ہو۔ یہ سیشن یہیں تک محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔